Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. उसने आहिस्तगी से आंखें खोली थी। सर भारी हो रहा था। खाली जहन से माहा ने चंद पल छत को देखा और फिर रोने की आवाज़ पर गर्दन घुमाकर अपनी माँ को, मम्मा। वो तड़पते सहमते माँ की आगोश में छुप गई। यकदम हर चीज़ जहन के पर्दों पर रोनुमा होने लगी थी। माहा का हलक खुश्क हुआ। हर कोई वहाँ मौजूद था सिवाय आरज़ूहान के। मेरी बच्ची, ठीक हो तुम? माहा के सर के किनारे पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। सफ़िया बेगम आंसू साफ करते माहा का चेहरा ममता से थामते बोली, जो खौफ से सहमी हुई थी। माहा बेटा, वहाँ कैसे पहुँची आप? जमशेद खान बेड की दूसरी साइड आकर बैठ गए। हर कोई इसके बोलने का मुंतज़िर था। माहा को लगा जैसे हलक में कांटे उगाए हों। उसे उस लम्हे बोलना सज़ा लग रहा था। बाबा, वो मुझे पता नहीं, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। जमशेद हाथ ने लब खींच लिए। वो उन्हें सब सच बता देना चाहती थी। वो माँ की आगोश में जी भर कर रोना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर की धमकियों ने माँ का सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया। वो हल्के से लरज़ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, मैं सीसीटीवी फुटेज से देखता हूँ। जमशेद खान नरमी से बोले, जबकि उनकी बात सुनते माँ की आंखें खौफ से फैल गईं। अगर उन्होंने सब देख लिया, वो क्या जवाब देगी? वो क्यों गई थी वहाँ? हाँ, रेस्ट करो मेरा बच्चा, शाम को आयशा की मेहंदी भी है ना। सफ़िया बेगम एक बार फिर मोहब्बत से उसका माथा चूमते बोली। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहाँ से चले गए। बाहर आयशा की मेहंदी की तैयारियाँ हो रही थीं। घर को पीले और वाइट फूलों से सजाया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, जबकि माहा बस इसी सोच में थी कि वो क्या बताएगी जब फुटेज में उसे खुद बाहर जाता देखा जाएगा। आरज़ू बीबी, ये आपके लिए ख़त है। फिर रोज़ा ने एक खाकी लिफाफा आरज़ू की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने हैरत से थाम लिया। मेरे लिए? पर किसने भेजा? और इस दौर में ख़त? आरज़ू ने चौंकते लेटर ओपन किया था, जहाँ बड़े अल्फाज में शुरू में उसका नाम लिखा हुआ था। आप बहुत खूबसूरत हैं आरज़ूहान, मुझसे बात करें प्लीज़, मुझे प्यार हो गया है आपसे। ये बस चंद अल्फाज थे जो ख़त पर घसीटे गए थे। आरज़ू पढ़कर हैरान हुई थी। ऐसा लेटर उसे कौन भेज सकता था? उसने मरवा के बारे में सोचा और फ़ौरन उससे कॉल की। पहले ही मेरा मूड बहुत ख़राब है मरवा, अब क्या तुम मेरे साथ छिछोरे लड़कों वाला सीन बनाओगी? आरज़ू कॉल करते ही भड़क कर बोली। दूसरी जानिब मरवा हैरत से मोबाइल को देख रही थी। ओ बहन, इतनी भी तू हसीन नहीं कि मैं तेरे साथ सीन बनाऊं। हुआ क्या है? मरवा सुकून से बोली। आरज़ू ने लेटर की तरफ देखा। वो वाकई मरवा की हैंड राइटिंग नहीं थी। जल्दी जल्दी में वो ये देखना तो भूल ही गई थी। यार, एक लेटर भेजा है किसी ने मुझे। आरज़ू लेटर को उलट पुलट कर देखते बोली। मरवा भी हैरान हुई थी। वेट। आरज़ू ने फ़ोन कान से हटाते दरवाजे पर होती दस्तक को देखा। लेटर जल्दी से किताब में छुपाया और दरवाज़ा खोल दिया। फिरोज़ा हाथ में एक और खाकी रंग का लिफाफा पकड़े खड़ी थी। आरज़ू ने हैरानगी से लिफाफा पकड़ा। मुझे पता है, आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। आपके होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट मेरी मोहब्बत की गवाह है। ये एक और सतर थी। आरज़ू ने हैरानगी से पढ़ी और दूसरी जानिब मरवा ने कहकहा लगाया, ये तो तेरा दीवाना निकला। मरवा हंसते हुए बोली। आरज़ू ने मोबाइल को घूरते वापस कान को लगाया। बकवास मत कर यार, पता है क्या हो रहा इधर? अगर किसी ने इन लेटर को देख लिया तो सब मुझे गलत समझेंगे, क्योंकि मैंने इनकार किया था रिश्ते से। सब यही समझेंगे मुझे किसी और से मोहब्बत थी। आरज़ू परेशानी से बोली। मरवा भी अब फिक्रमंद हुई थी। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा क्या? मरवा अब सीरियस अंदाज में बोली। आरज़ू ने लिफाफा उलट पलट कर देखा। नहीं। आरज़ू लब कुचलते बोली। मरवा ने हंकार भरा। शादी हो जाने दे, सुकून से फिर देखते हैं इस दीवाने को, तब तक तुम ध्यान रखना। मरवा उसे तसल्ली देते बोली और आरज़ू ने कहते फ़ोन रख दिया। लेटर उठाकर फ़िज़िक्स की किताब में रख दिए। अब उसे तैयार होना था आयशा की मेहंदी के लिए।
اس گھر میں یہی آخری خوشی بھرے لمحات تھے اس کے لیے جنہیں وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی کسی بھی لیٹر کے عوض۔ ماہا تم ٹھیک ہو؟ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ سب آرزو سے کھینچے کھینچے تھے۔ آرزو کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ لب پیچھے پھر ماہا کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، خود بھی مہندی لگانے لگی۔ لان میں ہی فنکشن کا انتظام تھا۔ چند قریبی رشتہ دار تھے۔ کمبائنڈ فنکشن تھا۔ عائشہ پنک اور گرین کلر کی فراک میں بالوں کی چوٹی بنائے آگے ڈالے ہلکے پھلکے میک اپ میں ہاتھوں پر مہندی لگائے بیٹھی تھی، اور معراج اس کے قریب بیٹھے اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اسے بگھڑنے پر مجبور کر دیتا۔ اس کے چہرے پر لالی بکھر گئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ماہا جھکے سر سے بولی۔ وہ دونوں مہندی لگا رہی تھیں۔ اس کے بعد کسی نے ماہا سے کچھ بھی نہیں پوچھا اس کی طبیعت خرابی کے چلتے۔ آرزو نے پر اتفاق کیا تھا۔ مہندی مکمل ہوتے وہ وہاں سے اٹھتی اندر کی جانب بڑھی۔ اس کا ذہن اب بھی ان لیٹرز پر اٹکا ہوا تھا۔ کون ہو سکتا تھا اور کیوں بھیج رہا تھا اسے ایسے لیٹر؟ بے خیالی میں ہی فرش پر گرے پانی پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا کر آگے کی جانب گرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے سامنے آنے والے شخص کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ تقریباً گرنے سے بچی۔ آرزو نے سر اٹھا کر دیکھا دانیال کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو۔ وائٹ کرتے میں وہ اس وقت بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں کناروں سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ گردن نیچے کیے اس نے اپنے کرتے کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی اوپر سے ریڈی ہو کر آیا تھا۔ سوری۔ آرزو نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مہندی سے بھرا ہاتھ ڈیزائن دکھاتا آرزو کے دل کے مقام پر کرتے پر چھپ گیا۔ آرزو نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ اندھی ہو گئی ہو تم، یا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ دانیال اس کی کلائی جکڑے غصے سے پھنکارا۔ آرزو نے لب بھیجے۔ غلطی سے ہو گیا، آپ بھی تو دیکھ سکتے تھے نا، آپ اندھے تو نہیں۔ ایک لیٹر کی ٹینشن، اوپر سے دانیال کا غصہ کرتا لہجہ، آرزو کا دماغ ہی گھوم گیا۔ سب کچھ اسی کے ساتھ دانیال سفیر خان کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو آرزو خان، ورنہ میں زبان کاٹ کر ہاتھوں میں تھما دوں گا۔ وہ اس کی کلائی جھٹکتے بولا۔ آرزو کو اپنی کلائی میں درد اٹھتا محسوس ہوا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ سوری بول رہی ہوں نا، یا پھر یہ غصہ کسی اور بات پر ہے؟ آپ ایک لڑکی سے ریجیکٹ ہو گئے، کہیں اس بات کا غصہ تو نہیں؟ آرزو طرز کھاتے لہجے میں طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ دانیال کے ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے۔ وہ سخت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم مجھے کیا ریجیکٹ کرتی؟ میں خود تمہیں گھر کی نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔ اس کا منہ دبوچے وہ شعلہ بار نظریں اس کے چہرے پر گاڑے بولا۔ آرزو نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بد دماغ لڑکی۔ غصے سے اس کا چہرہ چھوڑے وہ واپس اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آرزو نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور کمرے میں چلی گئی۔ واش روم میں جاتے ہاتھ دھوئے۔ مہندی تو اب خراب ہو چکی تھی، آج کا دن ہی خراب ہے۔ اس نے واپس سے وہ لیٹر اٹھائے، انہیں اچھے سے دیکھا۔ اچانک ایک کونے میں سے کچھ نظر آیا تھا۔ آرزو نے دھیان سے دیکھا تو وہاں انگریزی حرف ڈی لکھا ہوا تھا۔ آرزو نے چونک کر دوسرا لیٹر دیکھا، وہاں بھی ڈی لکھا ہوا تھا۔ تو کیا اس کا نام ڈی سے شروع ہوتا تھا جس نے یہ سب بھیجے؟ آرزو آ جاؤ ڈانس کریں۔ لیزے کی آواز پر آرزو نے جلدی سے ہاتھ واپس فزکس کی بک میں رکھے اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آرزو تم شادی کے لیے مان جاؤ تو تم بھی ہمیشہ یہیں رہو گی، باہر کی جانب جاتے لیزے نے افسردگی سے کہا۔ آرزو نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ان سب باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں شریف بندی ہوں، میں ماہا کے حق کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی۔ آرزو ہنستے ہوئے بولی۔ لیزے نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی آرزو تکلیف میں ہے، لیکن کسی کو بتا نہیں رہی۔ سب لوگ جو اس سے ناراض تھے، حتیٰ کہ اس کی ماں بھی، تو وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ سب لوگوں نے کافی انجوائے کیا تھا۔ آرزو بھی بظاہر سب بلائے ڈانس کرتی رہی، سب کو چھیڑتی رہی، لیکن گھر والوں کی خاموشی اسے شدت سے چبھ رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن تمام ہو گیا۔ رات کے 1 بجے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔
خوبصورت لگ رہی تھیں آپ، عائشہ کو دیکھتے معراج نے گردن جھکاتے آہستگی سے کہا۔ وہ دونوں پلر کے پاس کھڑے تھے، سرد ہوا ان کو چھو کر گزر رہی تھی۔ آج کی رات ہے، پھر میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کر لوں گا۔ معراج جھکتے اس کی گال پر اپنی بریڈ رگڑتے بولا۔ عائشہ کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، شرم سے پلکیں بھاری ہو گئیں۔ آپ کی خاموشی نہیں چلے گی تب، وہ ہاتھ کی پچ سے اس کی سرخ پڑتی گال کو سہلاتے بولا۔ عائشہ کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ گلا کھنگارتے لیزے نے ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کروایا۔ بڑی ماما بول رہی ہیں عائشہ کو کہ وہ ریسٹ کرے، صبح بہت خاص دن ہے نا معراج، بھائی پھر آپ کے کمرے میں ہی پائی جائیں گی یہ۔ لیزے لب دبائے بولی۔ معراج نے سر کو ہم دیا، جبکہ عائشہ سرائیت سے اس کے قریب سے نکلتی لیزے کے ساتھ آگے کو بڑھ گئی۔ اس نے پلٹ کر معراج کی مسکراتی نظروں میں دیکھا اور پھر سر جھکائے وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ معراج بھی وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ بٹر فلائی بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھتے الیگزینڈر نے اپنا نقاب اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ہیٹ بھی اتار دی۔ اس نے ایک نظر ماہا کو دیکھا جو اسی ڈریس میں سو گئی تھی، ہلکے پیلے اور وائٹ کلر کے کنٹراسٹ فراک میں، بالوں کو کھلا چھوڑے اس کا نازک سراپا واضح تھا۔ آدھا کمفرٹر اس پر تھا اور آدھا زمین پر کھلے بال تکیے پر بکھرے تھے، اور چہرے پر ہلکا خوف تھا۔ وہ اس کے قریب جاتے اس پر کسی گھٹا کی مانند چھا گیا۔ ہے بٹر فلائی، اس کے ماتھے کو چومتے وہ مدھم آواز میں بولا۔ خود پر بوجھ محسوس کرتے وہاں نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر خوف سے اس کی آنکھیں پولی کھل گئی تھیں۔ یہاں کیسے؟ اس کے الفاظ منہ میں ہی کہیں گم ہو گئے جب الیگزینڈر نے شدت سے جھکتے اس کی شہ رکھ پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ وہاں کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں بابا کو بلاتی ہوں، ماہا لم لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھوں کو دیکھتے وہاں کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں ہمیشہ اس پر مسلط ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آج سسر صاحب سے بھی مل کر ہی جاتے ہیں، وہ سکون سے بولا۔ ماہا کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، وہ روتے ہوئے بولی۔ الیگزینڈر نے اس کے ماتھے پر بندی پٹی کو دیکھا اور نرمی سے جھکتے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے بتایا تھا بٹر فلائی، تمہیں مارنے کے لیے ہی وہاں بلایا تھا، میں مذاق نہیں کرتا، وہ سرد آواز میں بولا۔ ماہا کی سانس حلق میں اٹکی۔ اسے لگا تھا وہ ویسے ہی اسے ڈرانے کو بول رہا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ الیگزینڈر کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ بس یوں ہی، راہ چلتے تم اچھی لگی مجھے، وہ کندھے جھکا کر بولا۔ ماہا نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، بٹر فلائی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ آنکھوں میں چمک لیے وہ اس کے چہرے پر جھکتے بولا۔ ماہا سختی سے لب پیچ گئی۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے کندھے پر اپنا پرتوش لمس چھوڑتے اس کی کان کی لو کو لبوں سے دبا گیا۔ دانیال، ماہا زور سے چلائی۔ وہ جانتی تھی اس وقت صرف دانیال ہی جاگ رہا ہوگا۔ مدہوشی میں اس پر جھکے الیگزینڈر نے سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ ڈرا رہی ہو مجھے بٹر فلائی، اتنی ہمت؟ اس کے لبوں کو ہلکے سے کاٹتے وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ماہا نے شدید غصے سے اسے گھورا۔ دانیال میرا منگیتر ہے، شادی ہونے والی ہے میری اس سے، ماہا اس مرتبہ ہمت کرتے بولی۔ الیگزینڈر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، پھر تو سب سے پہلے اسی کی موت ہونی چاہیے، چلو آ لینے دو اسے۔ کوٹ سے ریوالور نکالتے الیگزینڈر بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں جبکہ چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ ماہا کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ ماہا تم چیخی کیوں؟ دانیال دروازہ بجائے بولا، اور الیگزینڈر نے دانت کچکچاتے ریوالور کا رخ دروازے کی طرف کیا۔ وہ اب ماہا کو سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نو پلیز، وہ روتے نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے نفرت میں بھی اپنی چیزیں
دوسروں کے پاس پسند نہیں، میں انہیں برباد کر دیتا ہوں کسی دوسرے کو دینے کی بجائے۔ ماہا کے بال مٹھی میں جکڑے، وہ لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ ماہا کو اپنے بالوں میں درد اٹھتا محسوس ہوا، آنکھوں سے کئی آنسو پھسل گئے۔ ماہا ٹھیک ہو تم؟ دانیال کی پھر سے آواز ابھری تھی۔ الیگزینڈر نے سخت نظروں سے ماہا کو دیکھا۔ جی وہ مجھے ایک برا خواب آیا تھا، میں ٹھیک ہوں، اب آپ جائیں۔ ماہا سسکیوں کا گلا گھونٹتے بولی۔ الیگزینڈر کے ہاتھوں میں اب بھی ماہا کے بال مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ اوکے، دانیال اتنا کہتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ الیگزینڈر نے ماہا کے بالوں کو چھوڑتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنی جانب کھینچتے، اس کے لبوں کو قید کیا تھا۔ ماہا کی آنکھیں متحیر ہوئیں جبکہ الیگزینڈر اپنی ساری وحشتیں ماہا کے ہونٹوں پر لٹا گیا۔ وہ اس سے دور ہوتا ریوالور کی نوک ماہا کی ٹھوڑی پر ٹکا گیا۔ مجھ سے دغا کی ایک ہی سزا ہے، موت۔ وہ کن سے اس کی ٹھوڑی پر دباؤ دیتے سرد برفیلے لہجے میں بولتا۔ ماہا کی روح فنا کر گیا۔ بٹر فلائی الیگزینڈر نام ہے میرا، ایک کلر ہوں میں، اور لوگ مجھے ڈیڈلی گینگسٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ میں تباہ کر دینے کے لیے مشہور ہوں۔ خاموشی سے وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ گن اپنے کوٹ میں رکھتے وہ دباؤ دیتے لہجے میں بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا تو الیگزینڈر نے تیلی چڑھائے اسے دیکھا۔ تمہارے ڈیڈ کے پاس ایک بلو کلر کی فائل ہے، مجھے وہ کسی بھی طرح لا کر دو، ورنہ تمہارے ڈیڈ کی ضمانت نہیں دیتا میں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے واپس سے ہیٹ پہنتے بولا۔ ماہا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے ماہا کے کمرے کی کھڑکی سے پھر نکل گیا۔ ماہا نے بھاگ کر کھڑکی بند کی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔